सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक कामयाबी का दिन था। 10 अप्रैल एक बड़ा इंतखाबी मार्का जिसमें कामयाबी हासिल की। नौशीन इफ्तिखार साहिबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। इससे पहले इन्हीं के वालिद मोहतरम के पास की नशिस्त थी। हुकूमत ने भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है और एक सिटिंग गवर्नमेंट को इलेक्शन हराना, इसका चाहे हुकूमत या तहरीक इंसाफ कोई भी जवाब दे दे, लेकिन बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी तस्वुर की जाएगी। सिर्फ ये एक ज़िमनी इलेक्शन नहीं, इससे पहले भी जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें बेशतर में ऑपोजिशन या ऑपोजिशन अलायंस ने कामयाबी हासिल की। और अब अगला जो इंतखाबी मार्का है वो कराची में है, NA 249, जहां मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कंटेस्ट कर रहे हैं और ये नशिस्त फैसल वाडा साहब के सेनेटर बनने के बाद खाली हुई थी। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो PDM है उसका अब आगे मुस्तकबिल क्या होगा। दरार तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। क्या PDM सर्वाइव कर पाएगी या ऑपोजिशन के 2-3 अलायंसेस बन जाएंगे? PDM उसका नाम रहेगा या नाम तब्दील होगा? क्या होगा? इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं फॉर डिफेंस, कॉमर्स एंड फॉरेन अफेयर्स, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब। सर, थैंक यू सो मच। एक तो आपके लिए भी कामयाबी, चूंकि गुजरांवाला ही से आपका ताल्लुक है, आप ही की डिवीजन का ये हल्का था, तो ये अब इसको तो कम से कम आप कहेंगे ना कि ये फेयर प्ले हुआ है। कोई हुकूमत ने कोई इसमें 19 फरवरी को जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन जो कल हुआ इसमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई धांधली की कोई अटेम्प्ट हुई है या नहीं हुई? सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और ये बात कल साबित हुई कि अगर मौसम साफ हो और इंतजाम शफाफ हो तो फिर हुकूमती वोट चोर पार्टी हार जाती। तो यही हुआ, कल मौसम साफ था, इंतजाम भी शफाफ था। आई थिंक उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा रोल है। खासतौर पर उन्होंने जो इंतजामिया को सरजनिश की है 19 फरवरी के मामले में, जिस तरह तो इंतजामिया ने उनको एक रुकावट बनी कि वो हुकूमती पार्टी का आलाकार ना बने और इस इलेक्शन को स्मूथली होने दें। सबसे अहम बात ये थी कि लोगों को डराया धमकाया नहीं गया, कोई नहीं डराया धमका सका, कोई गोली नहीं चली, कोई पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो हलाक नहीं हुए इलेक्शन के दौरान। उसके बावजूद जाहिर है एक ज़िमनी इंतखाब था और पिछली इलेक्शन की वजह से जो टर्न आउट था वो कम था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है। और आई थिंक इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि जो तमाम दावे थे कि हमने नवाज शरीफ की सियासत दफन कर दी, हमने खत्म कर दी, वो सियासत अभी तक मौजूद है। वोट की इज्जत भी मौजूद है और खिदमत को वोट भी पड़ा है। खुरम साहब, किसी एक हल्के की कामयाबी को किसी खास जमात की मकबूलियत या गैर मकबूलियत की अलामत नहीं समझा जा सकता। हाँ, बहरहाल वो एक कामयाबी जरूर है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को वाइप आउट हो जाएगी पंजाब से, या 2023 में आपको बिल्कुल स्कॉट फ्री अनअपोज्ड आप लोग इलेक्ट होंगे। मुकाबला तो रहेगा। जी जी, बिल्कुल रहेगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ये मैंने ये दावा भी नहीं किया। मैं अल्लाह ताला से बहुत डर कर बात करने वाला हूँ। मैंने तो ये कहा कि जो लोग ये दावा करते थे कि हमने नवाज शरीफ को सियासत से खत्म कर दिया, हमने आउट कर दिया, उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसकी अब जगह नहीं रही, वो एक भरपूर तरीके से अपने वोट बैंक के साथ मौजूद हैं। 2018 में भी अल्लाह ताला के करम से 1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने हमें वोट डाले थे और कल 10 में भी पहले से हमने कोई 9,000 वोट ज्यादा लिया, हालांकि ज़िमनी इंतखाब था। और उसके बावजूद दूसरे इशूज भी थे कि जो दो सबसे बड़े मुखालिफिन थे इस हल्के में वो इकट्ठे हो गए, मदनी साहब और दूसरे एक और आबिद साहब थे। उनके बावजूद उनका वोट जो है वो उस तरह नहीं बाहर आया जो हमने 2018 में देखा था। तो ये हर लिहाज से एक मुस्लिम लीग नून की फतह है। दूसरा ये है कि PTI को ये कहना कि जी खत्म हो गई, ये भी गलत होगा। वो मौजूद हैं, उनके वोटर भी मौजूद हैं
لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں جو آئی تھنک جو سب سے کارڈنل الیکشن ہوا تھا وہ 19 فروری کو PK 63 نوشہرہ کا تھا. بالکل. کہ نوشہرہ میں جہاں مسلم لیگ نون نے الیکشن کو جسے کہتے ہیں فلپ کیا. ہم نے وہ PTI کی نشست تھی اور وہاں چونکہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں میرے سکسیسر ہیں وہ ان کا حلقہ ہے, وہاں مسلم لیگ نون کا سیٹ جیتنا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. ہمیں یہ امید ہے لیکن وہاں پہ دیکھیں 249 جو کراچی کی ہے چند دن بعد 2 ہفتے بعد اس کا بھی الیکشن ہے, وہاں بھی ہوگا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی آپ کے ناظرین کو میں مبارک دیتا ہوں کہ کل جو ہے 360 کے پریزائڈنگ افسر تھے, ان کی صحت اور زندگی سلامت رہی اور بغیر اغوا ہوئے پریزائڈنگ افسر کے جو ریٹرننگ افسر ہے اس کے دفتر تک پہنچے. نہیں تو آپ کوئی توقع کر رہے تھے کچھ کہ RTS ڈاؤن ہو گیا 2018 میں, 2021 فروری میں دھند پڑ گئی, اس دفعہ کوئی نیا ایڈونچر ہو سکتا تھا؟ جی ممکن تو تھا نہیں. اس میں جو ایڈونچر ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر ابھی ہم سب کو غور کرنا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جعلی ووٹ پول ہوتے ہیں اس کا کیا ہم نے ستیاباب کرنا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ الیکشن کمیشن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک تو انہوں نے پچھلے جو انتخاب تھا 19 فروری والا اس میں بے قاعدگی کا جس طرح سختی سے نوٹس لیا, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل. اور پھر آئین کے جو شک ہے 218(3) اس کا استعمال کرتے ہوئے پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا. اور چونکہ 218(3) کے جو اتھارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, تو سپریم کورٹ نے بھی, مجھے یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کی جو پرائیویسی ہے, دیکھیے الیکشن کرانے کے معاملے میں سب سے پہلی جو حق فائق ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے. سپریم کورٹ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا قانون پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا. تو 218(3) کی جو انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے کی, سپریم کورٹ نے بھی اس کو بحال رکھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اور یہ جو الیکشن ہوا ہے ایک الیکشن سے ظاہر ہے کوئی حکومتیں نہیں بدلیں گی, لیکن ایک پیٹرن بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے کہا 249 میں مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ہمارے بھائی اور بہن کراچی میں, ان کو بھی ایک بڑی انکریجمنٹ ملی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سارا ایشو تھا کہ جی ہم نے ملک کی سیاست تبدیل ہو گئی ہے, ملک کی سیاست تبدیل نہیں ہوئی. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مکمل جو نالائکی اور ملک کو نہ چلانے کی جو ان کی بد انتظامی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ پچھلے ہفتے 18.4% مہنگائی تھی ایک سال پہلے کے مقابلے میں, تو پھر وہ اس میں تضاد آ جاتا ہے. جب عمران خان صاحب کا سارا زور ہے وہ لنگر خانوں پر ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ملک میں کارخانے ہونے چاہیے. کارخانوں سے ختم ہوگی, لنگر خانوں سے کم نہیں ہوگی. اچھا خرم صاحب, یہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ہی چیف منسٹر رہیں, ان کو تبدیل نہ کیا جائے؟ نہیں, عثمان بزدار سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں, جو ہم نے کمٹمنٹ ان رائٹنگ PDM کے جو پہلے اساسی اجلاس میں کی تھی 20 ستمبر 2020 کو, کہ ملک کی سیاست میں غیر آئینی مداخلت نہیں. ہم کسی سے مدد مانگ کر حکومتیں نہیں بدلیں. یہ وہی چیز ہے جس کی ہم نے کمٹمنٹ میثاق جمہوریت میں بھی کی تھی, شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی. لیکن آج بھی ویو میاں نواز شریف کا یہی ہے کہ اگر تو ہم اپنے زور پر اور اپنی مرضی سے اس معاملے کو, ہمارے پاس 166 اراکین اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی میں, اگر ہم ان کی بنیاد پہ دوسروں کو ساتھ ملا کر چل سکتے ہیں, تبدیلی کر سکتے ہیں حکومت کی, تو پھر ہم ضرور آگے بڑھیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ بالآخر ہمیں ایسی جماعتوں کی مدد لینی پڑے گی یا ایسی مدد لینی پڑے گی جس کی مداخلت کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں, تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو اس میں بزدار صاحب کی اپنی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہاں کوئی اور اصول, کوئی اور سوچ کام کر. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ساری اپوزیشن بڑی اصول پسند ہو گئی ہے, اور اب آپ ماضی کی وہ غلطیاں جو دعوت دی جاتی تھی انکانسٹیٹیوشنل فورسز کو, یا ان کو بیساکھیوں کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا, بینیفیشری بنتے تھے سیاستدان, وہ نہیں کریں گے. تو سر یہ جو پھر ایکسٹینشن کے اوپر آپ کی پارٹی نے ساتھ دیا, یہ مناسب تھا, یہ جو قانون سازی ہوئی پھر؟ جی بالکل مناسب نہیں تھا, یہ ایک فاش غلطی ہوئی ہے. ہمیں اس معاملے کو پوری طرح کھل کر اس پر بات بھی کرنی چاہیے تھی,
اور پاکستان کے عوام کو بھی یہ بتانا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال کے بعد اس پر پھر عمل درآمد ہوا پی ڈی ایم کی صورت کہ ہم نے 74 سال بڑے تجربات کر کے دیکھ لیے. ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ویسے تو 38 سال براہ راست غیر آئینی حکومتیں رہیں اس ملک کے اوپر، لیکن یہ کہ اب ہم نے تمام جو تجربات ہو سکتے تھے مختلف صورتوں میں ہم نے کر کے دیکھ لی. اور جس طرح میں نے کہا کہ ملک جو ہے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، معاشی پالیسی کے لحاظ سے، وفاقیت کے لحاظ سے، جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت مغربی سرحد کے اوپر افغانستان اور بلوچستان میں، اس لحاظ سے ملک آگے نہیں بڑھا، ملک اپنی پوٹینشیل کو نہیں پہنچ پا رہا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں عوام کے اوپر انحصار کرنا ہے. کچھ ہمارے دوست ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان پڑھ عوام کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ دے کر حکومتیں بنائیں. لیکن پاکستان کے ہر شہری، ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا ووٹ مقدم ہے، وہ چاہے سانگڑ میں ہو، وہ ڈسکا میں ہو، وہ گجرانوالہ میں ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان سب کی عزت برابر کرنی چاہیے. آپ فرما رہے ہیں کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو باقاعدہ طور پر قانون اور آئین کی چھتری مہیا کر دی گئی ہے. پہلے تو یہ ایک ابہام تھا کہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، اب تو آپ لوگوں نے اجازت دے دی، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ فاش غلطی ہے. تو اتنے گھاگ سیاستدان آپ کی پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں، یہ پھر ہوا کیسے؟ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا سر، یہ فاش غلطی. یہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی نے کہا ہوا ہے کہ وقتی تحفظ کے لیے جو آپ کی ضروری آزادیاں ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی کہا ہوا کہ پھر جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں نہ تحفظ ملتا ہے نہ آزادی ملتی ہے. یہ بات درست ہے کہ those who give up essential safety for essential liberty for little temporary safety deserve neither liberty nor safety. یہی ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہوگا دوبارہ. تو اس لیے جو اصل میں ہم ابھی تک اس بات پہ اپنی قوم کو کنونس نہیں کر پائے کہ یہ جو آئین ہے یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور کسی کو کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی ایم این اے بن جائیں، کوئی وزیر بن جائیں، کوئی بڑے بڑے. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ جو آئین کے ابتدائیہ میں وعدہ کیا گیا، اقتدار اعلیٰ اس ملک کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. اب وہ یہ جو وعدہ ہے یہ ہم 74 سال میں پورا نہیں کر پائے. ہم اپنے سانگڑ کے رہنے والے کو، مردان کے رہنے والے کو، گجرانوالہ کے رہنے والے کو، لسبیلا کے رہنے والے کو وہ اس کے ووٹ کو وہ عزت نہیں دلا پائے کہ وہ اس کو یہ پورا احساس ہو کہ میرے ووٹ سے ہی حکومت بدلے گی یا میرے ووٹ سے ہی حکومت آگے چلے گی. یہ جو احساس ہے، یہ جو سینس ہے، یہ جو عزت ہے، یہ جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کی جو اونرشپ کا یہ کاغذ دیا ہوا ہے ووٹ کے نام سے، اس کی عزت بحال کر. رائٹ. اب ذرا پی ڈی ایم کی طرف آتے ہیں خرم صاحب. آج پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ تھی اور سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے اظہار وجوہ کا یا ایکسپلینیشن نوٹس بھیجا پیپلز پارٹی کو. آج سی سی کی پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں بلاول صاحب نے ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پھاڑ کے پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا ایک طرح سے. تو یہ تو بڑا ایکسٹریم معاملہ ہو جائے گا اب سر. جی نہیں، مجھے ابھی بھی یہ امید ہے کہ ہم یہ جو نوٹس اور سینٹ کے عہدوں کے بارے میں جو آپس میں تلخی ہوئی ہے اس سے آگے بڑھیں گے اور پی ڈی ایم کو دوبارہ متحد انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ پھر وہ جو ہم نے 20 ستمبر 2020 کو 27 نکاتی اعلامیہ لکھا تھا، اس میں عہدوں کی بندر بانٹ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا کہ یہ عہدہ کون لے گا اور کیسے ہوگا کیا. اس کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں. اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کی یا تو پارلیمنٹ میں بہت کم نمائندگی ہے یا ہے ہی نہیں، لیکن اس پی ڈی ایم کا مقصد تو ملک کو ساتھ لے کر چلنا بھی تھا نا، کہ چاروں صوبوں کی جو جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ آئین پر عمل ہو. اور میں کھل کر آپ کے سامنے تھا کہ ہمارے ماضی کو اتنے درخشاں نہیں ہے اس معاملے میں، آئین کی عملداری کے معاملے میں. لیکن اگر 74 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آگے لے کر چلنا ہے اور ہر ادارے کو بھی عزت دینی ہے، ووٹ کو بھی عزت دینی ہے، ادارے کو بھی عزت دینی ہے، لیکن آئین کے مطابق عزت دینی ہے جتنی آئین میں لکھی ہوئی. تو اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر
یہ جو عارضی مس انڈرسٹینڈنگز اور میرے خیال میں گفتگو کا فقدان اور مشاورت کا فقدان اس نے بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے. آنے والا چند دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے. مجھے یہ امید ہے کہ ہم اس رمضان میں بیٹھ کر سوچیں گے, آپس میں بات بھی کریں گے, اور رمضان کے بعد پی ڈی ایم کو متحد کر کے ایک دفعہ پھر میدان عمل میں نکلیں. خرم صاحب, ایک لمحے کے لیے میں پاکستان کا شہری ہوں, میرے سامنے آپ بار بار کہتے ہیں کہ بھی ہم نے غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے, اب ہم غلطیاں نہیں دہرائیں گے, اب ہم وہ غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کریں گے, نہ اس میں پارٹنرشپ کریں گے, اگر کوئی اور کرتا ہے ہم اس میں حصہ بھی نہیں ڈالیں گے. لیکن ہر کچھ وقت کے بعد آپ پھر ایک فاش غلطی کر دیتے ہیں, سیاستدان پھر فاش غلطی. تو مجھ سے کس ٹرسٹ کی یا کوپریشن کی آپ توقع کر سکتے ہیں؟ ابھی پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا آپ کے ساتھ, یعنی وہ حکومت کے لوگوں کو ساتھ میں لا کے, اور وہ ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے ابھی پھر آپ کہیں گے سیاستدان کے نہیں جی ابھی ہم سدھر گئے, تو بھئی آخری دن تک تو آپ سدھر نہیں رہے سر. نہیں دیکھیے, جب تک اسی لیے پی ڈی ایم کے شروع میں یہ بات تھی, سوچ یہی تھی کہ جب پی ڈی ایم بن گئی ہے تو پھر کوئی انتخاب نہیں لڑا جائے گا کسی عہدے کے لیے ہم, کیونکہ جب انتخاب اور عہدے آ جاتے ہیں پھر آپس میں ظاہر ہے ایک عہدے کے لیے ہر پارٹی کا اختلاف ہے اور سوچ ہے کہ میں آنا چاہیے. لیکن کم از کم مسلم لیگ نون نے تو بہت بڑے سبق سیکھے, اور آئی تھنک اس میں وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محمد نواز شریف کی صورت میں پاکستان کے سب سے تجربہ کار اس وقت سیاستدان ہمارے پاس موجود ہیں, جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, مختلف حالات میں, جب 90 کی دہائی میں مقاسمت تھی تب بھی رہ چکے ہیں, ابھی بھی انہوں نے 5 سال گزارے ہیں, اور یہ سارے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بڑی گہرائی سے ان کا ذاتی تجربہ بھی کر چکے ہیں, انہیں دیکھ بھی سکے ہیں, تمام اداروں سے بات بھی ایکسٹینسولی کر چکے ہیں. تو وہ اسی نتیجے میں پہنچے ہیں کہ بالآخر جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا وہیں ہمیں واپس جانا پڑے گا کہ پاکستان میں ان کے ساتھ بلندی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس ملک کو آگے لے کر چلنے کا, اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو یہ ایشو ہے. اور یہ آپ نے درست کہا کہ ہم سے بار بار غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہر دفعہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں. مثلاً یہ جو 2013 سے 18 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اس نے یہ جو پچھلے سبق تھے کہ تمام جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں, ہم نے وہ غلط ثابت کیا. ہم نے جو وعدہ کیا تھا عوام سے کہ ہم بجلی لے کر آئیں گے, ہم نے بجلی دی, گیس لے کر آئیں گے, گیس دی, امن لے کر آئیں گے, امن دیا, سی پیک لے کر آئیں گے, سی پیک دیا, پورے ملک کو ترقی دی. آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے مہنگائی ہر سال کم کی اور اکنامک گروتھ بڑھائی. تو ہم نے اپنے جو ہم قوم سے وعدے کر کے آئے تھے, آج جب لوگ سوچتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اس دن پاکستان میں فوڈ انفلیشن 1% تھی, جو پچھلے 20 ماہ سے 10% سے اوپر مستقل چلی آ رہی. رائٹ سر, آخری 2 سوال. خرم صاحب, حکومت قانون سازی کر رہی ہے کہ چودھری نثار علی خان جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا 2.5 سال سے, اور اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے تقریباً 3 سال سے سینٹ کا حلف نہیں اٹھایا بطور سینیٹر, ان کو اب ان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ آئیں گے, تو یہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے ایسا؟ جی اگر تو بالکل آپ اصول پر چلیں گے تو پھر جو اگر منتخب شخص ہے اس کو آ کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہی ایشوز ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتقام کے نام پہ کم از کم ڈار صاحب کے کیس میں ان کے خلاف بالکل غلط اور جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں, اور وہ جس کی وجہ سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے پارلیمان میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ سینٹ میں ہم اسے ضرور ڈیفیٹ کر پائیں گے. کیونکہ سینٹ میں آپ نے کہا پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب ابھی پچھلے دنوں ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک ریزولوشن آیا مختلف ایشو کے بارے میں, تو آپ نے دیکھا کہ تمام اپوزیشن نے مل کر اس کو کامیاب کرایا اور حکومت کو شکست دی. لیکن کیا یہ مناسب ہے سر ایک تھورو پروفیشنل پولیٹیشین ہوتے ہوئے کہ ایک شخص ایم پی اے بن گیا 2.5 سال سے وہ حلف ہی نہیں اٹھا رہا, یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ عہدہ مرتبہ بہت چھوٹا ہے میرے لیے؟ نہیں, یہ ضرور جہاں براہ راست ووٹر انوالو ہیں وہ ایک کیس فرق, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ووٹروں نے کسی بھی شخص کے اوپر اعتماد کیا اپنے ووٹ کے ساتھ, اس کا کام ہے ان کی نمائندگی. وہ اس حلقے کے ووٹر اپنی نمائندگی سے محروم, تو وہ ایک سیریس معاملہ ہے. یہ آئی تھنک اس میں جو خاص طور پہ الیکٹڈ
डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके केस पर जरूर बात होनी चाहिए। राइट। जहांगीर तरीन साहब के मामले पे सर आपकी पार्टी की हमें एक दोहरी पॉलिसी नजर आई है। सबसे पहले जब जहांगीर तरीन साहब का स्कैंडल आया शुगर का, और उस वक्त तक वो अपनी पार्टी या अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का मौकिफ क्या था, जल्दी से दिखाएं। लेकिन यही जहांगीर तरीन आज से हफ्ता पहले जब अपनी ही हुकूमत और अपनी जमात के खिलाफ बोलना शुरू हुए पब्लिकली, तो मुस्लिम लीग नून की सिंपैथी साथ हो गई। दिखाएं। ये मैं मौजूद थी। राइट जी, खुर्रम साहब, यानी जब तक वो अपनी पार्टी हुकूमत के खिलाफ नहीं हुए, आप कह रहे थे कि इसको रगड़ा लगाएं, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे। अब जब पकड़ लिया हुकूमत ने, आप कहते हैं बड़ा जुल्म हो गया, क्यों पकड़ रहे हैं इसको। नहीं, जुल्म तो कोई नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि कानून का बराबर इतलाक नहीं। हमें अब हम ये भी एक चैलेंज है तमाम मुंतखब नुमाइंदों और सियासी जमातों के साथ कि हमें कोई मंतक इस मामले में डेवलप करनी है कानून साजी कि किसको किस तरीके से पकड़ा जाए। यहाँ इस वक्त ये कि एक रैंडम है कि जब भी वज़ीर आज़म का मूड किसी शख्स के बारे में खराब होगा कि जी ये ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं पकड़ा, बिलाकर वो पकड़ लेंगे। वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्हें अब 4 महीने हो गए हैं वो जेल में। शहबाज शरीफ को 5 महीने हो गए हैं जेल में, या उससे पहले शाहिद खान अब्बासी। अब इस वक्त जो है अगर इमरान खान साहब का मूड जो है वो जहांगीर तरीन साहब पर आ गया है, तो ये जो पूरी पकड़ने की और केसेस करने का जो मामला है, इसकी जो तरीकेकार है वो साफ और शफाफ होना चाहिए कि भाई ये क्राइटेरिया जिसके तहत हमने पकड़ा है और हम इसके ऊपर ये वाले केस करेंगे। यहाँ एक बिल्कुल रैंडम तरीकेकार है। आज मुझे आपकी जो है शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो मैंने कहा जी इसको पकड़ लो, कल मेरे जैसे शख्स पे कोई इल्जाम आ जाएगा इसको पकड़ लो। ये जो एक बिल्कुल ही गैर शफाफ तरीका है जो कि असल में बुग़्ज़ और इंतकाम के ऊपर कायम है, ये गलत है। दूसरा ये है कि एक पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते मेरा ये भी सवाल है इमरान खान साहब कि जनाब आप जरूर पकड़े लोगों को, आप रिपोर्टें भी बनवाएं, लेकिन चीनी की कीमत तो कम नहीं हुई ना। आप FIA से रिपोर्ट बनवाई, फौरंदे कमीशन में चीनी आज भी अगर गुजरांवाला शहर में 110 रुपए बिक रही है, तो जो आम शहरी है वो ये पूछता है कि मुझे इन रिपोर्टों का, मुझे गिरफ्तारियों का, मुझे केसों का क्या फायदा है। और उसको फिर ये भी इमरान खान साहब नवीद सुना रहे हैं कि मैं तो जमहूरी निजाम से मायूस हो गया, मुझे तो इनकलाब फ्रांस चाहिए, मुझे इनकलाब ईरान चाहिए, मुझे तो वेनेजुएला चाहिए। तो एक बड़ी सख्त परेशानी वाली बात है कि ना सिर्फ मुआशी तौर पर अबतरी है बल्कि इमरान खान साहब सियासी अबतरी की नवीद भी दे रहे हैं। बहुत अहम $1 मिलियन आपने ये सवाल उठाया। इसी पे लूंगा खुर्रम साहब का सवाल कि भाई पकड़ धकड़ तो ठीक है, लेकिन उस पकड़ धकड़ के नतीजे में, इंक्वायरी कमीशन के नतीजे में अगर चीनी की कीमतें कम ही ना हो तो फिर वो पकड़ धकड़ वाला फेल और इंक्वायरी कमीशन उसकी अपनी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे डॉक्टर हफीज ए पाशा, साबिक वजीर खजाना और माहिर मईशत हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान की दिगर गूं जो मुआशी हालत है इस वक्त, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर ख़जाना रह चुके हुए, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, 150 से ज़्यादा किताबों और आर्टिकल्स इनके नाम से मंसूब हैं। कई पाकिस्तान के मोतबर तालीमी इदारों में बतौर एकेडमिशियन काम किया इन्होंने। पाकिस्तान के नोटेबल इकोनॉमिस्ट हैं, एक अथॉरिटी और सनद समझे जाते हैं मईशत के हवाले से। डॉक्टर हफीज ए पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं अगर कर्जों से सर स्टार्ट करूं, क्योंकि कर्जे पाइल अप हुए जा रहे हैं और इमरान खान साहब कहते थे कि कर्जे इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कर्जे उतार सकें। तो पहले इमरान खान साहब क्या कहा करते थे जब एक हुकूमत में नहीं आए थे? राइट डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर का अपना यह तय करदा उसूल था कि कर्जे लेना तो बहुत आसान काम है, यह तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ले सकता है। तो इस प्राइम मिनिस्टर ने भी यही आसान रास्ता इख्तियार किया ना, मुश्किल रास्ता तो नहीं इख्तियार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कर्जा जो है पाकिस्तान का वो बढ़ के तकरीबन आप ये देखिए कि 36 खरब के करीब जा चुका है रुपए, और जो हमारा बाहर का कर्जा है वो तकरीबन $115 अरब तक
پہنچ گیا ہے، اور اس کے اضافے میں تیز رفتاری آئی ہے پچھلے 2.5-3 سال۔ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت آنے کے بعد انہیں روپے کی قدر میں بہت کمی کرنی پڑی، تقریباً 45 روپے تک انہوں نے ایک وقت تک کم کیا تھا، اب اللہ کے فضل سے کچھ بہتر ہے۔ اس کے نتیجے میں جو فورن ڈیٹ ہے ہمارا، اس کی روپے ویلیو میں بہت اضافہ ہو گیا، تقریباً 4000 روپے کا نقصان ہوا۔ دوسری طرف 2019-20 کا پہلے حصے میں حکومت نے سر سود کو آسمان تک پہنچا دیا، 13.25% تک، جبکہ 6% تھا پہلے۔ اس کے نتیجے میں جو سود کی پیمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی اور اس نے خسارے کو بڑھایا ہے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ 3 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں، جتنا اضافہ قرضوں میں ہوا ہے حکومت کا، وہ پچھلے 5 سال میں اتنا اضافہ ہوا تھا۔ تو رفتاری یقیناً اس آ گئی ہے، اور حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک مجبوراً بھی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ڈیفنس کے اخراجات 2018-19 میں سارا جو ریونیو تھا وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلے گیا۔ ہمیں اپنے ڈیٹ سروسنگ کے بعد ہمارے پاس فیڈرل لیول پہ کوئی پیسہ نہیں بچا، اور اس کے نتیجے میں ڈیفنس جیسا بجٹ، ہائی پرائیورٹی سیکیورٹی، اس کو ہم نے قرضوں سے پورا کیا ہے۔ یہ ہے حال، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، فیڈرل حکومت کے معاشی اور فائنینشیل حالات۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے پرائم منسٹر نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی، میں چاہوں گا آپ کو سنوائیں، پھر اس پہ آپ کو کامنٹ کریں۔ طور پہ ٹھیک تھی پرائم منسٹر کی، لیکن کیا ہو بھی ویسا ہی رہا ہے یا اس سے مختلف ہو رہا ہے؟ رائٹ ڈاکٹر صاحب، اگر تو پرائم منسٹر کا قرضہ لینا پاکستان کے قرضے اتارنے کا سبب بن رہا ہوتا تو پھر تو آپ 20 ارب ڈالر آپ نے قرضہ لیا ان 2.5 سالوں میں، آپ 50 ارب ڈالر لے لیتے تو لوگوں کا اعتراض نہ ہوتا۔ جب آپ آئے تھے تو 95 ارب ڈالر قرضہ تھا، آج 115 ارب ڈالر ہو گئے، جیسے آپ خود بتا رہے ہیں۔ تو قرضہ لینے سے تو قرضے بڑھی جا رہے ہیں، اتر تو نہیں رہے سر؟ جی، یہی دراصل مسئلہ ہے، اور روپے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پورا پبلک ڈیٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا۔ اس کی میں نے وجہ آپ کو بتائی کہ ہم نے روپے کی قدر میں بہت کمی کی، تو جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اس کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اب پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے اس میں شاید انہیں ایک چیز یاد نہیں تھی کہ اگر 4000 ارب کی ریونیو تھی تو اس میں سے تقریباً 2500 ارب ہمیں پروونسز کو دینا پڑتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت، تو حکومت کے پاس 1500 ارب بچ جاتے ہیں، جبکہ ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ اس سال تقریباً 1600 ارب تھا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ باقی خرچے جو ہیں، سب سے اہم ہمارا ڈیفنس کا بجٹ وہ قرضوں سے ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کے خرچے وہ پورے ہو رہے ہیں قرضوں سے، اور سب سے اہم آلسو آپ کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ریلیٹڈ سپینڈنگ سب قرضوں سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اس وقت حالات بجٹ کے کافی خراب ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ حکومت جائے گی ڈاکٹر صاحب، تو پھر یہ کیا عمران خان صاحب کہہ کے جائیں گے کہ میں نے نواز شریف اور آصف زرداری کا قرضہ اتارنا تھا، میں قرضہ چڑھا کے جا رہا ہوں؟ جی، افسوس تو یہی ہے کہ اضافے کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کا بجٹ کا خسارہ، جب پچھلی حکومت گئی تھی تو آخری سال میں بجٹ کا خسارہ 6.6% تھا، تقریباً 2000 ارب۔ اس سے اگلے سال یہ 9% ہو گیا جی ڈی پی کا، 3500 ارب تک پہنچ گیا، اور پچھلے سال بھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت تیزی سے بڑھا اور 8% تک رہا ہے۔ تو بجٹ کا خسارے میں اضافہ صرف سود کی پیمنٹ سے نہیں ہو رہی ہے، باقی چیزوں کے خرچوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رائٹ، تو یہ ڈاکٹر صاحب جو بوجھ انہوں نے ٹیکسز کی صورت میں ڈال دیا حکومت پہ، پہلے ایک زمانے میں پرائم منسٹر جب حکومت میں نہیں تھے تو وہ جس قسم کی
فینٹسیز والی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی پوری دنیا میں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ریشو ہے وہ پاکستان میں بہت آکورڈ ہے, دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہیں. تو اس حکومت نے بھی تو وہی 70-30 کی جو ریشو تھی, انہوں نے بھی انڈائریکٹ ٹیکسز اسی طرح سے لیے ہیں 2.5 سالوں. دیکھیے 19-20 کا بجٹ جو ہے اس میں تقریباً 700 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے تھے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے چینی جیسا بیسک آئٹم اس پہ سیلز ٹیکس 8% تھا, اس کو بڑھا کے 17% کر دیا. دوسری طرف ویجیٹیبل گھی میں اضافہ کر دیا. ایسے بہت سے بیسک چیزوں میں بھی اضافہ ہوا, اور ایک وجہ قیمتوں میں اضافے کی انڈائریکٹ ٹیکسز میں بڑھنے کی وجہ سے ہوا. بیچ میں آپ نے پیٹرول لیوی 30 روپے کی لگا دی تھی, اب مجبوراً اس کو کم کر کے 12-13 روپے پہ لے آئے ہیں. جب آپ 30 روپے پہ لے کے چلے گئے تھے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی, اور اس کے نتیجے میں کاسٹ پش جسے کہتے ہیں خرچوں میں اضافہ ہو رہا تھا, اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب مجھے افسوس سے پھر کہنا پڑتا ہے کہ IMF کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ کیا ہے کہ آنے والا بجٹ 21-22 کا, اس میں آپ 700 ارب اور ٹیکسز لگائیں گے ماشاءاللہ. اس وقت جبکہ اکانومی میں تھوڑی سی جان پیدا ہوئی تھی اور وہ بھی اب متاثر ہو رہی ہے تیسرے اٹیک کی وجہ سے کووڈ کے, تو یہ تو سراسر جیسے کہتے ہیں نا کمر توڑنے والی بات ہوگی کہ آپ 700 ارب کے ٹیکسز اور لگائیں, اور بہت سے ایگزمپشنز جو آئٹمز پہ ہے بیسک آئٹمز پہ وہ آپ واپس لے لیں گے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں افراط زر میں اور اضافہ ہو جائے گا, خدا نخواستہ. رائٹ, ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حفیظ کے بعد اب جو نئے وزیر خزانہ ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے ڈاکٹر صاحب کی, بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وفاقی وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب حفیظ شیخ صاحب کو لے کر آئے, بڑی مخالفت ہوئی, کرٹیسزم ہوا کہ آپ ایک IMF کے نمائندے کو لے کر آ رہے ہیں, آپ آصف زرداری کے فائنانس منسٹر کو لے کر آ رہے ہیں جو ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں, یہ کچھ نہیں دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آج حفیظ شیخ صاحب کے جانے کے بعد اگر ہم کتھارسس کریں ان کی گورننس کے اوپر, تو اسحاق ڈار صاحب کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو کرائسس سے نکالا, یا وہ مزید ڈیزاسٹر ثابت ہوئے اس حکومت کے لیے؟ میرے خیال سے جو جواب ہے وہ ملا جلا ہے. ایک چیز جو نمایاں طور پر اچھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, وہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا یعنی کہ تجارت کا جو خسارہ ہے وہ بہت کم ہوا ہے ماشاءاللہ. پچھلی حکومت کے آخری سال میں یہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا, اور پچھلے 8 مہینے میں یہ سرپلس میں رہا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے سخت اقدامات لیے گئے, جس کا افراط زر اور صنعتی پیداوار وغیرہ پہ برا اثر تو پڑا ہے, مگر آپ نے اپنی اکانومی کو اس لحاظ سے سٹیبلائز کیا ہے. تو اس میں کریڈٹ یقیناً جاتا ہے حفیظ شیخ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو. دوسری طرف جو ایک پازیٹیو چیز کی ہے ہماری حکومت نے, جس میں حفیظ شیخ صاحب کا بھی ہاتھ ضرور تھا, کہ کووڈ-19 کے بعد جو وہ پیکیجز لائے, جو احساس پروگرام کو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقے سے پھیلایا. دوسری طرف جو اسٹیٹ بینک نے فائنینسنگ پیکیجز لے آئے, اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کو جو نقصان ہوا ہے وہ بنسبت دوسرے ممالک ہندوستان وغیرہ کے لحاظ سے کم ہوا ہے. تو یہ 2 پازیٹیو اچیومنٹس ہیں. مگر جہاں پریشانی ہے کہ جہاں فیلئر ہوئی ہے, اور اس میں شیخ صاحب یقیناً منسٹر آف فائنانس اینڈ ریونیو تھے کافی عرصہ, ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, کوئی ٹیکس ریفارم ٹھیک سے نہیں ہو پایا,
اور ریونیوز آپ کے 3 سال سے 4,000 ارب سے نیچے اٹکے پڑے ہیں. اچھا ریونیو پہ سر سوری فار انٹرپشن, یہ ریونیو کا آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی کہا کرتی تھی کہ ہم ریونیو کو 8,000 ارب تک لے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ قوم عمران خان کے نام پہ ٹیکس دے گی, تو یہ تو 4,000 پہ کھڑے ہیں سر. یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اکانومی کو آپ نے سٹیبلائز کرنے کے لیے گروتھ ریٹ کو تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا. 18-19 میں 1.9%, اور پچھلے سال کووڈ کے بعد منفی 0.4%. تو جب آپ کا ٹیکس بیس میں اضافہ نہیں ہوگا اور امپورٹس جو آپ کا تقریباً 45% ہے ٹیکس بیس, اگر اس میں آپ کمی لا رہے ہیں تو ریونیوز میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ کو مختلف طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور میں ابھی میری ایک کتاب نکلی ہے جس میں نے یہ واضح کیا ہے کہ جو ہمارا پریویلیجڈ ایلیٹ ہے, جتنے ان کو مرات ملے ہوئے ہیں, انکم ٹیکس, ویلتھ ٹیکس, آپ کے ایگریکلچرل انکم ٹیکس, کیپٹل گینز ٹیکس, اس طرح کے جو مختلف ٹیکسز ہیں, اربن پراپرٹی ٹیکس, اگر آپ یہ سب ملا لیں تو جو مراد ہم نے امیر طبقے کو دیے ہیں وہ 2,660 ارب کا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب میں اتنی جرت ہوتی یا اتنی پولیٹیکل ان کی اسٹرینتھ ہوتی تو یہ طریقہ تھا کہ آپ ریونیوز کو بڑھائیں اور ریونیو کے سسٹم کو بالکل فیئر اینڈ ایکویٹیبل کریں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں کوئی اضافہ نہ کریں, ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکسز میں جو آپ نے بڑے لوگوں کو مراد دیے ہیں وہ واپس لیں. یہ کیا وجہ ہے پھر ڈاکٹر صاحب 2,660 ارب روپے آپ کہہ سکتے ہیں جو کلیکشن ہو سکتی ہے ٹیکس کی اضافی نہیں ہو پا رہی؟ یہ سٹیٹس کو بیچ میں جو آڑے ہے, تو یہ پہلے شبر زیدی صاحب آئے وہ کیوں نہیں کر پائے, حفیظ شیخ نہیں کر پائے, اس سے پہلے اسد عمر تھے وہ نہیں کر پائے, یہ پھر کون ہے, یہ سٹیٹس کو کون مینٹین رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹا سا دے دیتا ہوں. ایگریکلچرل انکم ٹیکس, اب آپ پوزیشن یہ کہ یہ پروونسز کے ہاتھ میں ہے آئین کے تحت, مگر 1% ہمارے جو زمیندار ہیں ان کے پاس 22% زمین ہے, وہ تقریباً 850 سے 900 ارب کی ان کی سالانہ انکم ہے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ وہ انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں ایگریکلچرل, 2 ارب. یعنی 850-900 ارب انکم پہ 2 ارب ٹیکس, صرف 2 ارب. اب آپ انہیں چھو نہیں سکتے اس لیے کہ اسمبلی میں رورل ریپرزنٹیشن زیادہ تر ان کی ہے. تو یہ جو ہے نظام آپ کا ایسا ہے کہ آپ پریویلیجڈ کمیونٹی کو چھو نہیں سکتے. اربن پراپرٹی ٹیکس, پراپرٹیز کی ویلیو, کیپٹل ویلیو 25,000 ارب ہے, ٹیکس 12 ارب. تو یہ کس طرح یہ نظام چل سکتا ہے؟ ہمارے امیر طبقے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ بھائی پاکستان کا آگے بڑھنا ان کے اپنی سیلف انلائٹنڈ انٹرسٹ میں ہے. وہ کچھ ہاتھ بڑھائیں, آگے آئیں اور ملک کے ایکسچیکر کو سپورٹ کریں. بڑے بہت ہی آبویس گیپس ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود مافیا کی وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے پاس شاید پولیٹیکل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ ٹکر لے سکیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آخری چند لمحے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کو جب موقع ملتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے, چین کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے, فلاں ملک میں پر ایکڑ ییلڈ اتنی ہے, پیداوار اتنی ہے, میرے ملک میں بہت کم ہے. یہ ڈیری, لائف سٹاک, ایگریکلچر سیکٹر یہ بڑا اہم سیکٹر تھا اور اس میں بہت پوٹینشل تھا. یہ 2.5 سالوں میں آپ کو نظر آیا انہوں نے اس سیکٹر پہ کوئی خاص انقلابی قسم کے کوئی ریفارمز متعارف کروائے ہوں؟ مجھے افسوس سے پھر کہنا پڑتا ہے کہ بالکل نہیں. آپ یہ دیکھیے کپاس کا کیس جو ہے 2014-15 میں ہم 14 ملین بیل تک پہنچ چکے تھے اور اس سال مشکل سے 7 ملین بیل. ہندوستان ہمارے لیول پہ تھا, آج ہم سے وہ 4 گنا یا 5 گنا ان کی پروڈکشن ہو چکی ہے. ہم نے ایگریکلچر کو نگلیکٹ کیا ہے پچھلے 15 سال سے مشرف صاحب کے دور سے,
اور ایگریکلچرل پرائسنگ پالیسیز، آپ کے فرٹیلائزر سبسڈی، آپ کی واٹر اویلیبلٹی، سیڈ کوالٹی، کسی چیز پہ کام نہیں ہوا ہے. اور وہ سیکٹر جو 40% آپ کے امپلائمنٹ دیتا ہے، اور وہ سیکٹر جس کے نتیجے میں کھانے پینے کی سیکیورٹی ہوتی ہے، فوڈ سیکیورٹی، اس کو ہم بھول گئے. مجھے اس بات پہ بہت زیادہ افسوس ہے. اب بس ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کاٹن کرائسس کے بعد میں کچھ احساس ہو رہا ہے شاید کہ اب ہم واپس ہمیں زرعی شعبے کی طرف جانا ہے. بڑے تیزی سے آپ کی جو کاٹن کی ایلڈ ہے وہ 1/3 ہے، ویٹ کی ایلڈ 1/2 ہے. ایک ہی کراپ ہے جس میں ایلڈ اچھی ہے، آپ کی وہ میز ہے. باقی میں بہت گنجائش ہے اور بڑے تیزی سے آپ اس طرح کی انکریز حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ حلال میٹ کی ایکسپورٹ میں انڈیا جو کہ ایک نان مسلم کنٹری ہے، برازیل، آسٹریلیا، امریکہ، یہ ممالک لیڈ لے رہے ہیں. پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشل ہے حلال میٹ کے ایکسپورٹ کا، ہم کیوں نہیں کر پائے؟ یہ 2.5 سال میں عمران خان صاحب باتیں تو بہت کرتے تھے پہلے. دیکھیے یہ پروڈکٹ ایسا ہے جس کی کوالٹی کنٹرول اور پریزرویشن بہت اہم ہے. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ڈیولپ نہیں کی ہم نے، کولڈ سٹوریج اور پراپر مینجمنٹ ان ٹرمز آف کوالٹی کنٹرول ایٹ دا ٹائم آف ایکسپورٹ. ایسے بہت سے ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس میں آپ کے پاس بے تحاشا گنجائش ہے. ایک زمانہ تھا پاکستان کارپیٹس کی ایکسپورٹ $1 ارب کی کرتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا. ایک وقت ایسا تھا کہ آپ جو ہے جویلری کی ایکسپورٹ $1 ارب تک لے کے چلے گئے تھے، وہ اب ختم ہو چکا. دیکھیے بے شمار ایگزامپلز ہیں آف فیلئر. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ کبھی نہ تو کبھی کچھ سکسیس سٹوریز بھی آنا شروع ہو جائیں ہمارے ملک. ڈاکٹر صاحب آخر میں ذرا، حماد اظہر صاحب بڑے ینگ انرجیٹک آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بزنس بیک گراؤنڈ بھی ان کا ہے. آپ ان کو آپ حفیظ شیخ صاحب کے سکسیسر کے طور پہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے حماد ایک بہت ہی پرومسنگ ٹیلنٹڈ ہمارے الیکٹڈ منسٹر ہیں، مگر وہ بہت ہی دل میں جسے کہتے ہیں آئے ہیں. یہ IMF کا پروگرام پچھلے پروگرام سے بہت زیادہ سخت ہے، اور جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ، جو آپ کو اسٹیٹ بینک کو فل ایٹانومی، جو آپ کو نیپرا کو فل ایٹانومی، جو آپ کو ٹیکسز میں 700 ارب اور 1200 ارب کا اضافہ FBR ریونیوز میں، یہ سب کرتے کرتے ہم بیچارے پریشان ہو جائیں گے. حالات، مجھے فائنلی کہنا پڑتا ہے کہ IMF کا پروگرام ہمارے پاس 3rd اٹیک کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. وی ہیو ٹو ری نیگوشیٹ. یہ بہت ہی سخت پروگرام تھا، اور حفیظ شیخ صاحب نے جاتے جاتے میں سمجھتا ہوں یہ غلطی کر دی کہ انہوں نے اتنا سخت پروگرام ایکسپٹ کیا جبکہ پاکستان کووڈ سے نکل رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب، ان کے پاس ایک ٹیم بھی نہیں آئی ہے، اکنامک کاؤنسل بھی بنایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. ہم بس یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کو کسی طرح سے مینج کر لے. بہت بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر خزانہ معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.